बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगते हैं। नफसानी और बुरे आमाल के शिर से उसी की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत इनायत करे उसे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई भी रहनुमा नहीं बन सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर और सहाबा कराम पर ढेरों दुरूद व सलामती नाज़िल फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद का वाक़या आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस्लाम मुकम्मिल और जामिअ दीन है। इस पर ईमान उस वक्त ही पुख्ता हो जाता है जब हमें ज़िंदगी का कोई गोशा और कोई शोबा ऐसा नहीं मिलता जहाँ इस्लाम ने राहनुमाई फराहम ना की हो, ख्वाह उसका ताल्लुक़ इबादात से हो या मुआशरत से हो या फिर खुशी और गम को मनाने के आदाब और तरीक़े हों। इस्लाम ने हर मौके पर हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी खुशियों के इजहार के लिए 2 त्यौहार भी दिए हैं ताकि हम उनसे महजूज हों और हमारी ज़िंदगी मुसर्रतों से भरी रहे और हम किसी भी महरूमी का शिकार ना हों। दौरे जाहिलियत में बहुत से छोटे बड़े त्यौहार राइज थे, जिसके मुतबादिल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईद उल फितर और ईद कुर्बान अता की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम साल में जो ईदें मनाया करते थे, अब अल्लाह ने तुमको उनसे बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन कैसे गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद के दिन के कुछ वाक़यात भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस्लाम में ईद की इब्तिदा कब हुई। वीडियो बहुत ही मालूमाती है और ईमान अफरोज होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, ईद उल फितर शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है, जो रमदान में की गई इबादतों और रियाजतों का इनाम है। ईद के मानी खुशी और फितर के मानी खोलने के हैं। इस दिन से रमदान के रोज़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इस मुनासबत से इसे ईद उल फितर का नाम दिया गया है, जबकि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका की पैरवी के लिए मनाई जाती है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के त्यौहार को खुद भी भरपूर तरीके से मनाया और सहाबा कराम को भी तलकीन फरमाई। अल्लाह पाक ने खुशी के मौके पर हर जायज़ इजहार को पसंद फरमाया है, लेकिन दीन इस्लाम में हरगिज ये पसंद नहीं करता कि किसी भी खुशी को अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करते हुए मनाया जाए। इसीलिए चांद रात और ईद के दिन की इबादत की अहमियत 2 चंद बताई गई है। चांद रात को लैलतुल जायज़ा कहा गया है। ये रात इनाम की रात है। हदीस का मफ़हूम है कि जिसने दोनों ईदों की चांद रात को इबादत से जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को उस दिन जिंदा रखेगा जब सबके दिल मुर्दा होंगे। इसी तरह ईद के दिन के लिए हदीस में आता है, जिसका मफ़हूम है कि जब मुसलमान ईदगाह की तरफ जाने लगते हैं तो खुदाए अज़्ज़ व जल अपने फरिश्तों से मुखातिब होकर पूछता है, मेरे फरिश्तों, इस मजदूर का सिल्ला क्या है जिसने अपने रब का काम पूरा किया? फरिश्ते कहते हैं, अये हमारे माबूद, अये हमारे आका, उस मजदूर का सिल्ला ये है कि उसे भर भर कर मजदूरी दी जाए। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, अये फरिश्तों, तुम सब गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदों को जो रमदान में रोज़े भी रखते हैं और तरावीह भी पढ़ते हैं, इसके सिले में अपनी खुशनुदी से नवाज दिया और इनकी मग़फ़िरत फरमा दी। फिर सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से कहता है, मेरे प्यारे बंदो, मांगो मुझसे जो कुछ मांगते हो। मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, आज ईद के इज्तिमा में तुम अपनी आखिरत बनाने के लिए मुझसे जो मांगोगे अता करूँगा, और अपनी दुनिया बनाने के लिए जो चाहोगे उसमें भी तुम्हारी भलाई को पेश नज़र रखूँगा। जब तुम मेरा ध्यान रखोगे, मैं तुम्हारी ख़ताओं पर पर्दा डाल
ڈالتا رہوں گا۔ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجرموں کے سامنے تمہیں ہرگز ذلیل و رسوا نہ کروں گا۔ جاؤ تم اپنے گھروں میں بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، تم مجھے راضی کرنے میں لگے رہو، میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس بشارت پر جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ کی اس بخشش اور نوازش پر خوشیاں مناتے ہیں جو وہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ عید الفطر کی اصل روح، اس کا عملی اظہار اسلام کے اس مجموعی مزاج کے مطابق ہے جس میں بندہ اللہ کی کامل بندگی کرے اور خلق خدا کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس لیے جہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوں، گڑ گڑائیں اور مغفرت طلب کریں، ایک ماہ کی تربیت یعنی رمضان المبارک مکمل ہونے پر 11 مہینوں کے لیے کی جانے والی اس ٹریننگ کے اختتام پر رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ وہیں ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم عید کی ان خوشیوں میں دوسروں کو شریک رکھیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آتی ہے بازاروں میں رش بڑھتا جاتا ہے، خریداری عروج پر ہوتی ہے۔ عید کی تیاریوں میں ہم اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ رب کا کوئی حکم ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ ناظرین، اسراف و نمود و نمائش سے بچنے کی اتنی سخت تاکید کی گئی ہے کہ فضول خرچ کو شیطان کے بھائی کی مانند قرار دیا گیا، لیکن ہمیں اس وقت یہ احکام یاد ہی نہیں رہتے جب رمضان کے روزوں کے تحفے کی وصولی کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ امتحان ہوتا ہے کہ آیا ہمارے یہ روزے اور ہماری عبادتیں نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں یا ہم اب بھی نفسانی خواہشات کا شکار ہیں۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ چاند رات اور پھر عید کے دن بھی اللہ ماشاء اللہ ایسے مظاہرے دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ دل درد سے بوجھل ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان کیا اتنے بدنصیب ہو گئے ہیں کہ رمضان کے فیض کو ابھی سمیٹنے بھی نہ پائے تھے کہ گناہوں کے سمندر میں جا گرے۔ عید کے دن باب العلم امیر المومنین جناب حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں نے خشک روٹی کھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عید تو اس دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس قول سے اپنی عید کا مقابلہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سے تو رمضان میں بہت سے گناہ نہیں چھوٹے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل اس لیے نہیں کہ ہم پڑھیں سنیں اور بس گزر جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اسے عملاً اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں۔ دوستو، دین اسلام کی روشنی اقدار و روایات کو تابندہ اور قائم رکھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ عید کے دن کسی کے لیے دل میں کوئی رنجش، کوئی بدگمانی نہ رکھیں، سب سے خوش ہو کر ملیں، مبارکبادیں دیں، چھوٹوں کو عیدی دیں اور بڑوں سے عیدی لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور آس پاس میں موجود ان افراد کا جو عید کی تیاریاں ہماری طرح نہیں کر سکتے تھے، ان کا ضرور خیال رکھیں۔ ایک مشہور واقعہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں مگر ان میں ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، تو رو رہا ہے اور بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں؟ غالباً بچہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے مخاطب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا پریشانی کی وجہ سے نہیں پہچان سکا ہوگا، اس لیے اس نے کہا، صاحب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، دراصل میرا باپ فلاں غزوے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ میرا مال کھا گئے اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑا اور نہ گھر۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے اور نئے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا تو میرا غم تازہ ہو گیا، اس لیے رو پڑا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تیرا باپ
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری ماں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری بہن، اور علی علیہ السلام تیرے چاچا، اور حسن و حسین تیرے بھائی ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے آئے اور اسے خوبصورت کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا اور کھانا کھلایا۔ وہ خوش و خرم ہو کر باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا ابھی تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش و خرم ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا، اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں سیدہ عائشہ، بہن سیدہ فاطمہ، چچا سیدنا علی المرتضیٰ اور بھائی حسن و حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکے کہنے لگے کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ یہ لڑکا ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا افسوس میں آج پھر یتیم ہو گیا اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ناظرین، عید الفطر کا دن صرف جشن نہیں ہے بلکہ یوم احتساب بھی ہے۔ کیا آج ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو عید کے دن گلیوں اور سڑکوں پہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے محرومی کا شکار بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہوں، کسی نادار اور بے کس بچے کے آنسو پونچھتے ہوں، اپنی عید کی تیاریوں میں ان غریبوں اور ناداروں کو بھی یاد رکھتے ہوں جو سارا سال نئے کپڑے پہننے کے لیے ترس جاتے ہیں؟ عید کی خوشیاں ضرور منائیں، تیاریاں بھی خوب کریں، لیکن بس یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جہاں اسراف اور فضول خرچی کی رب نے ممانعت کی ہے وہیں نمود و نمائش کو بھی ناپسند عمل قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ سب معاشرے میں محرومیوں کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اپنے کسی بھی عمل سے کسی کی بھی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ ہم نہیں جانتے لیکن ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں ان کا ہر عمل ارد گرد کے غربا بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی محرومیوں پر کڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمہ وقت یہ کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جانے انجانے میں ہمارے کسی بھی فعل سے کسی کے اندر محرومی نہ جنم لے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ہم سب کے لیے باعث راحت اور رحمت بنے۔ کوشش اور دعا کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور واقعہ سناتے چلیں۔ یہ امام حسن اور امام حسین عالی مقام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ عید آنے والی ہے اور بچوں نے ماں سے فرمائش کی کہ مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے، ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا، ماں نے وہی جواب دے کر شہزادوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ کنیز بطول رضی اللہ تعالی عنہا فضا دروازے پر گئیں۔ ایک شخص نے ایک بکچہ دیا جو کھولا گیا تو بچوں کے تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ تو سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنتے ہوں گے، اماں جان ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل لافتاب لیے ہوئے آ پہنچے، انہوں نے پانی ڈالا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنا، سرخ جوڑا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمانے لگے، مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دیں۔ اللہ اکبر۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام حسن اور امام حسین علی مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنے اچھے سوار ہیں، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت سی خوشبوؤں کا استعمال کیا ہو، نئے کپڑے پہنے ہوں، خوب زیب و زینت سے نکلے ہوں، اچھے پکوان بنائے ہوں، خوب کھانے کھائے ہوں، دبیز قالینوں سے گھر کو سجایا ہو، بلکہ عید ان کی ہے جو گناہوں سے بچ گئے، جنہوں نے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیا اور سچے دل سے توبہ کی، نیک بنے رہنے کا عزم کیا، تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کی اور دوزخ کے پلسرات سے آسانی سے گزر گئے۔ اس کسوٹی کے ساتھ اپنے عمل کا جائزہ لیں اور خوشیوں بھری عید منائیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی۔ ناظرین، سال میں چند ایام جشن، تہوار اور عید کے طور پر دنیا کی تمام اقوام اور مذاہب میں منائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم، مذہب اور ملت کے لوگ اپنے ایام عید کو اپنے اپنے عقائد، تصورات، روایات اور ثقافتی اقدار کے مطابق مناتے ہیں، لیکن اس سے یہ حقیقت ضرور واضح ہوتی ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا اور انسان کی ایک قدر مشترک ہے۔ مسلمان چونکہ اپنی فطرت، عقائد اور نظریات اور ملی اقدار کے لحاظ سے دنیا کی تمام اقوام میں سے منفرد اور ممتاز ہیں، اس لیے مسلمانوں کا عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اسلام میں روح کی لطافت، قلب کے تزکیے، بدن و لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عجز و انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ تمام مسلمانوں کے اسلامی اتحاد اور اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے اور اس طرح ان کے اترنے کا دن ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے بطور عید یعنی یادگار قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں یہ خوان تم پر اتار تو دیتا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جو سارے جہانوں میں اور کسی کو نہ دیا ہو۔ رہا یہ سوال کہ دعائے عیسیٰ علیہ السلام کے نتیجے میں ان کی قوم پر یہ خوان اترا یا نہیں، قرآن نے اس سلسلے میں سکوت اختیار فرمایا ہے، البتہ تفاسیر میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ کسی قوم کے مسرت کے دن کا قرآن نے عید کے عنوان سے ذکر کیا ہے، اور جو دن کسی قوم کے لیے اللہ کی کسی خصوصی نعمت کے نزول کا دن ہو، وہ اس دن کو اپنا یوم عید کہہ سکتے ہیں۔ خالصاً اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، یعنی ان تہواروں کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی
طرح منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید، عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے جہاں اپنے ماننے والوں کو لادینی نظریات سے محفوظ رکھا، وہاں ان کے صحیح جبلی اور فطری تقاضوں کی آبیاری بھی کی۔ عید منانا انسانی فطرت کا تقاضا تھا، لہذا مسلمانوں کو ایک عید کے بجائے 2 عیدوں کی نعمت عطا فرمائی گئی۔ ناظرین، پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا فیض ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا۔ جس طرح قوم و ملت کی عید اور تہوار اپنا ایک مخصوص مزاج اور پس منظر رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اسلامی عیدین کا بھی ایک حسین و دلکش اور ایمان افروز پس منظر ہے۔ رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں، مغفرتوں اور عنایات و برکات کا خزینہ ہے۔ اسے ماہ نزول قرآن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ فتح مکہ اور اسلامی تاریخ میں حق و باطل کا پہلا فیصلہ کن معرکہ یعنی غزوہ بدر اسی مبارک مہینے میں وقوع پذیر ہوئی۔ روزے کی عظیم المرتبت عبادت کی فرضیت کا شرف بھی اسی مہینے کو عطا کیا گیا۔ تراویح کی صورت میں ایک مسنون نماز بھی اسی مہینے کی روحانی بہاروں میں ایک اور اضافہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی عبادت پر فوقیت رکھنے والی ایک رات جسے قرآن نے لیلۃ القدر کہا، اسی رمضان میں یہ نعمت بھی پوشیدہ ہے۔ یہی وہ مہینہ مبارک ہے جس میں مومن بندہ ایک عشرے کے لیے سب سے کٹ کر اپنے رب سے لو لگانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندہ مومن اتنی بے پایاں نعمتوں میں ڈوب کر اور اپنے رب کریم کی رحمتوں سے سرشار ہو کر اپنی نفسانی خواہشات، سفلی جذبات، جسمانی لذات، محدود ذاتی مفادات اور گروہی تعصبات کو اپنے رب کی بندگی پر قربان کر کے سرفراز اور سر بلند ہوتا ہے تو وہ رش کے ملائک بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ازراہ کرم عنایت باری تعالیٰ کا یہ تقاضا بن جاتا ہے کہ وہ پورا مہینہ اپنی بندگی میں سرشار، سراپا تسلیم و اطاعت اور پیکر صبر و رضا بندے کے لیے انعام و اکرام کا ایک دن مقرر فرماتے۔ چنانچہ یہ ماہ مقدس ختم ہوتے ہی 1 شوال کو وہ دن عید الفطر کی صورت میں طلوع ہو جاتا ہے۔ رمضان کی آخری رات فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یوم الجزا قرار پائی ہے، اور اللہ کے اس انعام و اکرام سے فیضیاب ہونے کے بعد اللہ کا عاجز بندہ سراپا سپاس بن کر سوال کی پہلی صبح کو یوم تشکر کے طور پر مناتا ہے۔ بس یہی حقیقت ہے عید کی اور روح ہے عید کا۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ کا بھی جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی تقریباً سبھی قوموں میں تہوار منانے کا رواج ہے، اور ہر ایک مذہب کے لوگ اپنی اپنی روایات کے مطابق اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں۔ اسلامی تہوار دوسرے مذاہب کے تہواروں سے بالکل مختلف ہیں اور بالکل جداگانہ نوعیت کے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے تہواروں کے علاوہ 9 روز کا جشن اور کچھ بڑے بڑے بتوں کی پوجا کا تہوار بھی مناتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو سخت ناپسند فرمایا اور فرمایا اور اللہ 2 عیدیں مقرر کروا لیں۔ جب پہلی بار مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تو
تاریخ اسلام کے اس پہلے مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، تم بھی عیدیں مناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری عیدوں کو ان 2 عیدوں سے بدل دیا ہے، اب تم ہر سال شان سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منایا کرو۔ عید کیونکہ ہر سال لوٹ آتی ہے اس لیے اس کا نام عید پڑ گیا۔ عید کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے۔ تاریخ کا کوئی دور بھی ایسا نہیں جو عید کے تصور سے آشنا نہ ہو۔ قدیم تاریخی کتب کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمدن دنیا کے آغاز کے ساتھ ہی عید کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اسی روز دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی تھی۔ دوسری بار عید اس وقت منائی گئی تھی جس دن حابیل اور قابیل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس روز عید منائی تھی جس روز آپ پر نمرود کی آگ گلو گلزار بن گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی امت اس روز عید مناتی ہے جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آج تک اس یوم سعید کو عید مناتی ہے جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں 1 شوال 2 ہجری کو پہلی بار عید منائی۔ عید الفطر حقیقت میں مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کا وہ محبوب ترین دن ہے جو کہ سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک مہینہ مسلسل اللہ کی عبادت کا فریضہ ادا کر کے مسلمان اپنے دل میں مسرت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ روزے رکھ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال مسلمان چھوٹا بڑا ہو یا امیر ہو غریب ہو مرد ہو یا عورت ہو، غرض ہر ایک شخص رمضان کے اختتام پر بڑے تزک و احتشام سے عید الفطر مناتے ہیں۔ جب رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہوتا ہے اور چاند کی 29ویں شام ہوتی ہے تو غروب آفتاب کا وقت قابل دید ہوتا ہے۔ مکان کی چھتوں پر بچے اور بڑے بھی چڑھ جاتے ہیں، مغرب کی طرف نظریں جمائے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حلال عید نظر آ جائے۔ عید الفطر کے پر مسرت موقع پر جو آپس میں کسی وجہ سے ناراض بھی ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے صلح کر لینی چاہیے اور بروز عید ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا چاہیے۔ خوشیاں لائی اس عید کے دن میں کوئی رنجش نہ رکھیں کیونکہ عید آتی ہے اور خوشیاں دے کر چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب انسان اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سرفراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوب خوشیاں منائے۔ عید کے دن مسلمانوں کی مسرت اور خوشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خدا کے احکامات کی 1 ماہ تک سختی سے تعمیل کی اور اس تعمیل کے بعد خوش اور مسرور رہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے بالکل خالی نہیں، اور پھر اسی مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یعنی امیر لوگ غریبوں کو دینے کے لیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی میں سے اسلامی قوانین کے مطابق کچھ رقم نکالتے ہیں اور غریبوں میں اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ بہت سے غریب گھرانوں اور حاجت مندوں میں کھانے پینے کی چیزیں اور پہننے کے لیے کپڑے خرید کر دیے جاتے ہیں اور یوں سب عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں صدقہ و فطر بھی دیا جاتا ہے جو ہر امیر غریب غلام پر واجب ہے۔ اگر ہمارے آس پاس یا خاندان میں کوئی عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا، غربت کی وجہ سے اس کے لیے مشکل ہو، تو ان کی مدد کریں اور ان کی مدد کرنے سے ہی عید کی خوشیاں دوبالا ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری بھی حد سے زیادہ ہے اور اس کی کثرت کی وجہ سے زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے خاص طور پر ان مسلمانوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں جن کو ایک وقت کی روٹی
کی بھی نصیب نہیں ہو پاتی کہ وہ بھی مسرتوں اور خوشیوں کا تھوڑا سا حصہ حاصل کر سکیں۔ اور ویسے بھی غریب مسلمان کی خوشی کے موقع پر بے لوث مدد اور خدمت کرنے سے جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے، اور ان کی مدد کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکیں۔ یہ ہمارا ان پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہم پر یہ فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان غربا کی مدد کریں۔ عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلیں، عید کا سارا دن ٹی وی دیکھ کر، اونچی اونچی آوازوں میں گانے سن کر اور دیگر غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نماز عید واجب ہے جو رمضان المبارک کی عبادات کی توفیق کے شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ ابن حبان میں ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی شاندار فتح کے بعد واپس تشریف لائے تو اس کے 8 دن کے بعد عید الفطر آئی، کیونکہ رمضان کے روزے اسی سال فرض ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خاص دن تھا اور یہ مسلمانوں کی پہلی عید تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اجتماعی خوشی منانے کا کوئی بھی دن موجود نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ کی طرف تشریف لے جاتے اور 2 رکعات نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی صفوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور صدقے کی ترغیب دلاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور گلے کے زیورات اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتی، جو ایک چادر میں صدقات کو جمع کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تشریف لے جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن عید گاہ جانے کے لیے راستے میں اختلاف فرماتے، یعنی جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے بلکہ راستہ بدل لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے ہوتے۔ ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوتا جو نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ راستے میں تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اس طرح جلوس کی شکل میں ہم عید گاہ پہنچتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب نیزہ لے کر عید گاہ میں داخل ہوتے تو اس مقام پر اسے گاڑتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمانی ہوتی تھی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے، 1 ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا، نفس کی مخصوص خواہشات پورا کرنے سے منع کر دیا اور مقصد یہ بتایا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے حقوق و آداب کے ساتھ ساتھ پورا کر دیا تو روزے دار کے دل میں نور تقوی پیدا ہو گیا۔ اسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھ کر شکر خداوندی ادا کرتا ہے۔ غربا کو صدقہ اور فطر ادا کر کے اپنے روزے کی کوتاہیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزے دار جانتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عید کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر رکھا، یعنی روزہ کھولنے کی عید۔
اب جس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں اسے روزہ کھولنے کی خوشی کیا ہوگی، اور دوسری طرف اگر روزہ کھلنے والوں نے عید کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر نفس کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا عید کی خوشی منانے والے کا دل اس نور تقویٰ سے بالکل خالی ہے اور وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے۔ لہٰذا جب ہمیں اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں تو ان خوشیوں کو اسی طرح سے منانا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے یہ لمحات گزارے۔ احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان ان کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ادا کریں، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتا ہے لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 1، عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عید الفطر، یوم النحر اور یوم عرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 4، عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سبز اور سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے، یہ چادر یمن کی ہوتی جسے برد یمانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے موافق آرائش کرنا مستحب ہے۔ لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر بھی نئے کپڑے بنواتے ہیں، بعض ادھار مانگ کر پہن لیتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجود کپڑے ان میں سے جو اچھے ہوں وہی پہنے۔ نمبر 6، خوشبو لگانا۔ نمبر 7، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5 یا 7، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ بعض لوگ سویاں پکانا ضروری خیال کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ جو چاہے پکا لے اور جو چاہے نہ پکائے۔ شریعت میں اس کی تخصیص کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر دے دینا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر واجب ہے، جبکہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو چاہے اس مال پر سال نہ گزرا ہو۔ اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو زیر کفالت ہوں نصف صاع یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا۔ نمبر 9، عیدگاہ جلدی جانا۔ نمبر 10، عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عیدگاہ یعنی میدان میں ادا فرماتے تھے۔ ناظرین، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس فضل و شرف کے کہ جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز کے لیے عیدگاہ میں باہر تشریف لے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہو تو جائز ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ عید کے روز بارش ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید مسجد میں پڑھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے اس سے واپس تشریف نہ لاتے تھے، بلکہ کوئی دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلد ادا فرماتے۔ عید الفطر میں راستے میں چلتے ہوئے آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے۔ تکبیر کے کلمات یہ ہیں: اللہ
अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये बात आम है कि नमाज ईद के बाद आपस में मुसाफहा और मुआनका करते हैं और उसको ज़रूरी ख्याल करते हैं। ये बिल्कुल बिदअत है। जो लोग बाहर से आते हैं अगर उनसे बवजह मुलाकात और दोनों की तरह उस रोज़ भी मुआनका या मुसाफहा किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। ईद के रोज़ एक दूसरे को मुबारकबाद के कलमात देना या उसके हम मजमून लफ्ज़ से जैसा कि ईद मुबारक कहना वगैरह जायज़ और फिल जुमला मुस्तहब है, बशर्तिया कि बतौर रस्म की पाबंदी के साथ ना हो। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद के मुतल्लिक़ बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको ईद उल फितर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक गुजारने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सबको मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ईद की ढेरों सारी खुशियाँ मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।